बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी और आज अदालत ने वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ लिया है कि आपने जो 26 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, अदालत ने बड़ी वाज़ेह बात की। अदालत ने कहा है कि आपने मेरे ऑर्डर का हर जगह ज़िक्र किया है। मैंने तो ये भी कहा था कि आपने जो मुज़ाहिरीन हैं उनके भी बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखना है, मैंने तो ये बात भी की थी। और हालत ये है कि आपने पूरा इस्लामाबाद ऐसे बंद कर दिया कि मैं और हमारे साथी जजेस अदालतों तक नहीं आ सके। तो आपने कौन सा अदालती अहकामात पे अमल दरामद किया है? अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की बात करते हैं तो आपने क्या किया है? आपने हर जगह हमारे ऑर्डर्स का जिक्र किया है, लेकिन हकीकत ये है कि आपने हमारे ऑर्डर को की खिलाफ वर्जी की है। आपने तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का नहीं ख्याल, मुज़ाहिरीन के भी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ थे वो भी उनका भी नहीं ख्याल रखा। बहुत ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि हुकूमत के लिए इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी तफसील आज की बड़ी तवील समाअत हुई है और अदालत ने जो सरकार हुकूमत और इंतज़ामिया के ऊपर आज अदालत ने, चूँकि नज़र आ गया ना कि एक अदालत के ऑर्डर को ये हर जगह इतना इस्तेमाल किया कि वो सबको ये लगने लग गया कि भाई ये अदालत के ऑर्डर की वजह से हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो उस बुनियाद पे फिर ये आज सख्त एक्शन लिया गया है। साथ में आपको बताऊंगा ज़मानत की दरख्वास्तें थी और साथ GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की और उमर अयूब की जो दरख्वास्त पे अदालत का उमर अयूब की दरख्वास्त पे फ़ैसला आ चुका है और इमरान ख़ान की दरख्वास्त पे अभी बहस हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात की तफसीलात हैं वो दी जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की तमाम मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी और अदालत में जमा करवाएँ, जिसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ 18 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 10, लाहौर में 6 जबकि अटक में 2 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने सलमान अकरम राजा की हर मुकदमे में 10-10 हज़ार के मुचलकों के एवज़ हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि अदालत हमें मुतल्लिक़ा अदालतों में जाने के लिए मज़ीद वक्त दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपकी इस दरख्वास्त में सिर्फ मुकदमात की तफसीलात तक इस्तदा है, आप हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दें। अदालत ने इस्तफ़सार किया आप हिफाजती ज़मानत जहाँ जहाँ मुकदमात हैं उनके लिए चाहते हैं। सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि आप हिफाजती ज़मानत दे दें, हम मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश हो जाएंगे। अदालत ने सलमान अकरम राजा को हिफाजती ज़मानत देते हुए मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश होने की हदायत कर दी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात तो धड़ाधड़ बन रहे हैं, अब हमारे अदालती निज़ाम का भी इम्तिहान है। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। इंसाफ लायर्स फोरम की टीमें हर जगह मौजूद हैं जो वर्कर्स के सैकड़ों मुकदमात को देख रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सैकड़ों वर्कर्स के रिमांड को चैलेंज किया गया है, जब वो जुडिशल होंगे तो उनकी ज़मानत दायर करेंगे। हर रोज़ मुकदमात हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। इस्लामाबाद में जो पश्तूनों को उठाया जा रहा है इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई, ये साफ़ी ने सवाल किया। तो सलमान अकरम राजा ने कहा ये तकनीकी मामला है, इस पर काम हो रहा है। बुशरा बीबी के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा इस्तीफ़ा पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारे जो मामलात हैं वो अंदरूनी मामलात हैं और इनको मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई मेरी पार्टी के हवाले से या मेरी पार्टी के अंदर के मसाइल के हवाले से बात करेगा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, चूँकि वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं। हाँ, बाकी आप जो भी बात पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पेशावर हाई कोर्ट पहुँची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़रताज गुल, रऊफ़ हसन, खतीजा शाह और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंवल शोज़ब, आलिया हमज़ा, तमाम क़यादत पेशावर हाई कोर्ट पहुँची। अदालत में उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें दी। 4 मुकदमात में ज़मानत के लिए दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज पर ज़रताज गुल के ख़िलाफ़ 4 मुकदमा दर्ज किए गए। ज़रताज गुल के ख़िलाफ़ और भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनकी हमें मालूमात फ़राहम नहीं की गई। दूसरी जानिब रऊफ़ हसन राहदारी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट पहुँचे। PTI रहनुमा कंवल शोज़ब, खतीजा शाह ने भी दरख्वास्त दायर की। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने भी मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त दायर की।
سماعت چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے 24 دسمبر تک حفاظتی ضمانت دے دی اور درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے مقدمات کی تفصیل طلب کی اور عدالت نے تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی 24 دسمبر تک حفاظتی ضمانتیں منظور کر لی۔ میں یہ واقعی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہے، چونکہ وہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں انصاف لینے کے لیے۔ فواد چودھری نے کل ایک بات کی ہے اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی پاکستان کا سب سے کوئی طبقہ ہے تو وہ ہمارے معزز ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور ہمارے چیف جسٹس ہیں، اور ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی معزز عدلیہ کے لیے ان کی 3 لاکھ تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، ان کے جو ہاؤس الاؤنس میں بھی اضافہ ہوا ہے، تقریباً 10 لاکھ میرے خیال میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی، اب وہ میرے مائنڈ میں نہیں ہے ٹوٹل کتنا اضافہ ہوا، لیکن ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہے، عوام کیا ہے، سب کے بچے باہر سیٹل ہیں، ہمارا جو اشرافیہ ہے وہ کسی بھی شعبے یا طبقے سے ہو، ہمارا اشرافیہ جو ہے جب ان کے بچے بیرون ملک ہیں وہ یہاں جاب کرتے ہیں، جاب کے آخری دن ابھی ختم پوری نہیں ہوتی اور وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو مراعات دی جا رہی ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافے ہو رہے ہیں۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں جو بجٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بجٹ بڑھتے جا رہے ہیں، صرف اب کہتے ہیں جی کہ اسٹاک ایکسچینج وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ بھائی اوپر سے اوپر کیا جا رہی ہے؟ پیٹرول آپ نے 3 روپے مہنگا کر دیا، بجلی کی حالت کوئی نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے وہ بجلی وہ خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ روزمرہ کی اشیاء کچھ تو سستا ہوتا۔ اپریل 2022 سے جو آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج وہ ساری تاریخ اس نے جو ہے تاریخ رقم کر دی ہے اور سب سے زیادہ وہ اوپر گئی ہے، تو اوپر کیا گیا ہے؟ اوپر کچھ بھی نہیں گیا، عوام نیچے گئی ہے، اشرافیہ اوپر جا رہا ہے اور وہ ہر دور میں اوپر گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں عارف علوی نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ سابق صدر پاکستان ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف علوی کی 20 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ 3 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کیس کی مزید سماعت کے لیے معاملہ آئینی بینچ کو بھیجا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا۔ پرامن احتجاج کے باوجود مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے۔ عارف علوی کے خلاف میاں والی، ٹیکسلا اور راولپنڈی میں مقدمات درج کیے گئے۔ مقدمات کا مقصد سیاسی دباؤ ڈالنا ہے، عدالتوں سے رجوع کرنے کے لیے 20 دن کی حفاظتی ضمانت دی جائے اور سندھ پولیس کو درخواست گزار کی گرفتاری سے روکا جائے اور عارف علوی کا نام نامعلوم FIRs میں شامل کرنے سے روکا جائے۔ دوسری جانب ڈاکٹر عارف علوی کے کلینک کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے سابق صدر کی اہلیہ نے حکومت سندھ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ SBCA نے عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا۔ SBCA نے 3 اکتوبر کو PECHS میں واقع کلینک کو سیل کیا۔ عدالت عالیہ نے 22 نومبر کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ درخواست گزار نے کہا SBCA افسران کو مختلف طریقوں سے عدالت کا حکم پہنچا دیا گیا تھا، استدعا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ توہین عدالت کی درخواست میں ڈائریکٹر جنرل SBCA رشید سولنگی، ڈائریکٹر شرکی سید آصف رضوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر شکیل احمد کو فریق بنایا گیا تھا۔ اس میں بھی عدالت نے نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عمر ایوب کی GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواستوں پر۔ عدالت نے اس وقت تک صرف ایک بریت کی درخواست منظور کی ہے 9 مئی کے پنڈی کے مقدمات میں، اور وہ سیاسی رہنما ہے جس نے PTI چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تھی، صرف اس کی درخواست منظور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اب تک تمام لوگوں کی، شیخ رشید کی حد تک بھی درخواستیں بریت کی خارج ہو رہی ہیں۔ دہشت گردی عدالت میں GHQ حملہ کیس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا جی کہ ابھی پری میچیور درخواست ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں سنا جا سکتا۔ اچھا، اب میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شبلی فراز، ان کی جانب سے بھی استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ شبلی فراز نے بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب ان کی جگہ جو ہیں وہ
سینیٹر علی ظفر سینٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن، انہوں نے بھی پوری چارج شیٹ کے ساتھ ریزائن دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے خلاف 32 FIRs میں نامزد ہوں، میں عدالتی پیشیوں پہ جاؤں یا جناب والا حضور والا چیف جسٹس آف پاکستان آپ کی جوڈیشل کمیشن میں آؤں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں میں آ سکیں، ہمارے اوپر مقدمے پہ مقدمہ ایک عدالت سے نکلتے ہیں دوسری سے نکلتے ہیں تیسری، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ جناب ہم ایک بڑی عدالت کے بڑے کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا سکیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن یہ استعفے نہیں ہیں، یہ نظام پہ چارج شیٹ ہے، لکھا ہے کہ بھئی مجبوری کیا ہے کہ ہمارے اوپر مقدمے پہ مقدمہ، ہمارے لیے تو اسلام آباد میں رہنا مشکل ہو گیا، ہم کیسے اتنی اہم ذمہ داری پہ رہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں توہین عدالت کی جو درخواست تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا توہین عدالت کی درخواست میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کی جائے اور حکومت کے خلاف، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا احتجاج کو روکنا ہے، لیکن انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے روکا نہیں، تاجروں نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ اب عامر فاروق صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ میرے کندھے پہ میرے آرڈر کا جو کندھا ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ 24 نومبر کے PTI احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت کے دوران عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برس پڑے، شدید برہم ہوئے۔ عامر فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، مگر آپ نے خود پورا اسلام آباد بند کیا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا ہے۔ آپ نے میڈیا ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہری کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بھی بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ نے وہ نہیں کیا، اور آپ نے ہر جگہ کہا کہ ہم نے عدالتی احکامات کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو عدالتی احکامات کیا تھے؟ یہ عدالتی احکامات تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا میں پاکستان تحریک انصاف سے تو پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سے متعلق، لیکن آپ تو جواب دیں۔ درخواست گزار نے کہا ہمارا کاروبار چلنے دیں، درخواست گزار کا کیا قصور ہے، تاجروں کا کیا قصور ہے، کاروبار بند کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا، میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا۔ عامر فاروق کہتے ہیں میں اپنے ہی آرڈر کا خود شکار ہو گیا۔ میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ سماعت کے دوران DSP لیگل ساجد چیمہ، اسٹیٹ کونسل ملک عبدالرحمان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسٹیٹ کونسل ملک عبدالرحمان نے عدالت میں بتایا کہ کچھ رپورٹس آ گئی ہیں اور کچھ رپورٹس ابھی آنا باقی ہیں۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ پہلی بار عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ یہ ماہرانہ رائے وہاں دینی تھی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ دوبارہ وزارت داخلہ کو کہا کہ رپورٹ دیں کہ آپ نے جو میرے آرڈر کو ہر جگہ استعمال کیا، تو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے، وہ تاجروں کے بھی، عام شہریوں کے بھی، اور جو مظاہرین ہیں ان کے بھی جو بنیادی حق ہے ان کو بھی آپ نے خیال رکھنا تھا۔ تو یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ یہ چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان تحریک انصاف سے ٹھیک ہے بطور چیف جسٹس وہ سوال جواب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جس میں کسی کو نوٹس نہیں کیا، جس کو کسی کو بلایا نہیں ہے، جس کے اوپر کسی کو اور اس آرڈر میں بھی نہیں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ آرڈر رجسٹرار صاحب بھجوائیں، تو اس کے اوپر PTI کے اوپر تو توہین عدالت کی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ لیکن جو حکومت ہے وہ خود درخواست انہوں نے دائر کروائی PTI کو رگڑنے کے لیے، اور وہ اپنے گلے پڑ چکی ہے، اور عدالت کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے الٹا ہم خود اپنے ہی آرڈر کا شکار ہو گیا کہ ہمارے لیے رستے بند ہو گئے۔ یہ عامر فاروق صاحب نے کہا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔